बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। मैंने आपको बताया कि पेशावर हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच बनाया है आइनी तरमीम से मुतल्लिक, और उसके बाद मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 3 रुकनी बेंच बना दिया आइनी तरमीम से मुतल्लिक। अब क्या जो हाई कोर्ट्स में कार्रवाई है वो गैर मौसर हो जाएगी या हाई कोर्ट्स अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे, चूँकि उनकी हाई कोर्ट्स के पास सेपरेट अथॉरिटी है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्टिकल 184(3) में अलग से उनके पास अथॉरिटी है। साथ हम बात करेंगे आइनी तरमीम से मुतल्लिक जो मुसवदा सामने आया है हुकूमती भी, और जो मुसवदा सामने लाया गया है जानिब से जो अथॉरिटीज़ हैं जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की, उन्होंने उनमें जो उनके वकील हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा और बाकी जो उनके ओहदेदारान हैं या उनके हुकाम हैं, जो भी कह लें, उनकी जानिब से वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान का जो जिस्मानी रिमांड था वो 4 अक्टूबर से गिरफ़्तार हैं, और 4 अक्टूबर के बाद बार बार उनका जो जिस्मानी रिमांड है उसमें इजाफ़ा किया जा रहा था। आज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने के बाद उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डी चौक एहतजाज के मुकदमात में गिरफ्तार अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान को ATC पेश किया गया। PTI रहनुमा शानदाना गुलजार और इमरान खान की बहन नौरीन न्याज़ी भी अदालत पहुंची। PTI वकला भी मौजूद थे। केस की समाअत दहशतगर्दी अदालत की जज ताहिर अब्बास सिप्रा साहब ने की। इमरान खान की बहनों की जानिब से एडवोकेट उस्मान गिल और नियाज़ुल्लाह न्याज़ी पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दोनों बहनों को रोस्टम पर बुला लिया। उज़्मा और अलीमा के वकील नियाज़ुल्लाह न्याज़ी ने कहा 7 अक्टूबर का हुक्मनामा पढ़ा और उन्होंने कहा सब वाज़ेह है, बैलेफ रिपोर्ट भी रिकॉर्ड पर है। दूसरी अदालत में मेगाफोन आ गया। नियाज़ुल्लाह ने कहा कि आप लोग इन लोगों को रास्ता तो खुद बताते हैं। इन्होंने वो बात पकड़ ली जब कहा गया कि मेगाफोन कहाँ है। PTI वकील उस्मान गिल ने कहा कि दोनों मुल्ज़मान ख़वातीन हैं। प्रोसिक्यूटर की जानिब से दोनों मुल्ज़मान के 15 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई, मगर किसी स्पेशल गज़टेड अफसर की जानिब से ख़वातीन के जिस्मानी रिमांड के हवाले से कोई दरख्वास्त नहीं दी गई। कानून के मुताबिक गिरफ्तारी के 24 घंटों बाद अदालत में पेश करना लाजिम होता है। उस्मान रियाज गिल ने अदालत में वीडियो चलाने की इस्तदा कर दी और कहा कि ये सबूत मौजूद हैं कि यह सब गैर कानूनी है। जज ने कहा कि आप एक USB दे रहे हैं, आपको और मुझे पता है कि इस सबूत की क्या कानूनी हैसियत है। मैं तफ्तीशी अफसर या मजिस्ट्रेट नहीं हूँ कि क्या ये आपका ग्राउंड है, आप ये USB तफ्तीशी अफसर को दें। जज ने IO से पूछा कि तफ्तीशी अफसर साहब आपको रिमांड क्यों चाहिए, आपने इन 8 दिनों में क्या किया है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जो साजिश की गई है उस तक पहुंचने के लिए रिमांड दरकार है। हमने मुल्ज़मान से बारूद और धमाका खेज़ मवाद बरामद करना है। इस दौरान अलीमा ख़ान ने बोलने की कोशिश की, जिस पर जज ने कहा मैं आपको बोलने का वक्त दूंगा, जितना रिमांड लेंगे उनको ले आने जाने का सब रिकॉर्ड लिखना होगा। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्ज़मान हमारे साथ ताउन नहीं कर रहे, हमें मोबाइल फ़ोन पासवर्ड नहीं बता रहे। इनको जेलम से MPA ने कुछ बयान पुलिस को दिया है जिससे तफ्तीश का दायरा कार बढ़ा है। अदालत ने मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए इमरान खान की बहनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। अलीमा ख़ान और उज़्मा ख़ान ने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, जिस पर अदालत ने 19 अक्टूबर को प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। हालांकि रूटीन में आज अगर आपने ज़मानत की दरख्वास्त दायर की है तो वो कल के लिए समाअत के लिए मुकर्रर होगी, चूँकि 24 घंटों का नोटिस ज़रूरी होता है। अब जब है छुट्टियाँ, 16 तक छुट्टियाँ हैं, अब 17 की बजाय अदालत ने भी आज 12 के बाद 19 के लिए ख़वातीन हैं और 19 अक्टूबर के लिए ज़मानत की दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दिया है, और अब 19 अक्टूबर को समाअत होगी। दूसरी तरफ जो आज पेशरफ सामने आई, एक तो जो बात की गई है आइनी तरमीम से मुतल्लिक बिलावल ने जो बात की है, चूँकि इन लोगों में ना वो इमरान खान कहते हैं ना कि ना ये पढ़े लिखे हैं और ना ये कोशिश करते हैं, इनकी हालत वही है। बिलावल कहते हैं कि कायदे आज़म ने सबसे पहले वफाकी आइनी अदालत की तजवीज़ पेश की। अब मैं आपको बता दूं कि जो फेडरल कोर्ट है, पहला जो हमारा 1956 का आइन है, या उससे पहले जब हम बात करते हैं जो 1935 का एक्ट है, और फिर उसके बाद 1956 में आइन आया और फिर 1962 का, तो फेडरल कोर्ट की बात की जाती थी। सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट कहा जाता था। अब उसका और किसी तनाजुर में बात की थी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, और बदकिस्मती से अब आप अंदाज़ा लगाएं
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بنائی گئی، سپریم کورٹ آف پاکستان نام تبدیل ہوا، وہی مقاصد تھے جو پیچھے سے چلتے آ رہے تھے۔ اب یہ اس کے ایک پیرالل عدالت بنانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں چونکہ نام، اب اسی کو اگر آپ کو سپریم کورٹ نام نہیں پسند تو اسی کو آپ آئینی عدالت آرٹیکل 184(3) کے تحت اوریجنل جورسڈکشن ان کی ویسے ہی کانسٹیٹیوشنل ہے تو یہ ویسے آئینی عدالت ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلے وفاقی آئینی عدالت کی تجویز قائد اعظم نے پیش کی اور وفاقی آئینی عدالت کا قائد اعظم کا قیام قائد اعظم کا خواب تھا۔ کہتے ہیں جی کہ قائد اعظم نے 1931 میں پیش کردہ تجویز تقریباً پیپلز پارٹی کی پیش کردہ تجویز سے مماثلت رکھتی ہے۔ 1931 میں قائد اعظم نے جو تجویز دی تھی وہ اس وقت بر صغیر کی تجویز تھی کہ آپ یہاں ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں جو ان مسائل کو جو سیاسی بنیادوں پر جو بر صغیر کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں یا مسلم لیگ کے لوگ ہیں یا مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں مسلمانوں کی، ان کے مسائل کے لیے کہا گیا تھا۔ کہاں 1931، کہاں 2024 جب آئین 1973 کا بن چکا ہے، سپریم کورٹ اپنا کام کر رہی ہے۔ 1931 کے سرکمسٹانسز تھے، وہ کوئی پاکستان بننے کے بعد کا خواب نہیں تھا۔ وہ جو 1931 میں وفاقی عدالت بنانے کا قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا، وہ اس وقت کے سرکمسٹانسز تھے جب برٹش رول کر رہا تھا، اور وہ آج کی ایسی بات اور آج کے ساتھ اس کو جوڑ رہے ہیں، نہ کوئی اتا ہے نہ پتہ ہے نہ کسی چیز کا، اور بس ایک جب بڑوں نے کہہ دیا طاقتوروں نے تو بس اسی کام پہ لگ گئے۔ کہتے جی قائد اعظم نے شہریوں کے بنیادی حقوق کے نفاذ کے لیے وفاقی آئینی عدالت، ہائی کورٹس کے فیصلوں کے خلاف اپیل کے لیے سپریم کورٹ اور ایک فوجداری اپیل کی عدالت کی تجاویز دی تھیں، اور اس وجہ سے جی چونکہ 1931 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے تجاویز دی تھیں، اس وجہ سے جی یہ آئینی عدالت لازمی بننی چاہیے۔ اب جو مسودہ سامنے آیا ہے وفاق کا، اور وفاق میں پاکستان پیپلز پارٹی کا اور پھر جمعیت علماء اسلام فے کا، وہ انتہائی اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی آج کچھ گزارشات رکھی گئی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے چونکہ جس آئینی عدالت کی بات کی جا رہی ہے وہ نہ تو جمعیت علماء اسلام فے ماننے کو تیار ہے اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف۔ آئینی ترامیم پر مشاورت ہوئی اور جو اس کے اندر جو چیزیں سامنے آئی ہیں وہ انتہائی اہم ہیں۔ حکومت کی جانب سے 28 صفحات پر مشتمل جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے لایا گیا ہے، اور حکومت نے کہا ہے جی کہ جو چیف جسٹس ہیں وہ بھی چیف جسٹس کی جو آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہیں اس کی تقرری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر صدر پاکستان کریں گے۔ 53 ترامیم تجاویز کی گئی ہیں۔ آئین پاکستان میں 26ویں ترمیم میں 53 ترامیم۔ آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس اور 3 سینئر ججز کا تقرر کمیٹی کی سفارش پر کیا جائے گا۔ کمیٹی میں 4 ارکان پارلیمنٹ، وفاق کی وزیر قانون اور جو پاکستان بار کونسل کا نمائندہ شامل ہوگا۔ آئینی عدالت کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن تشکیل دیا جائے گا۔ تجویز دی گئی کہ کمیشن میں آئینی عدالت کے 5 سینئر ترین ججز ممبران ہوں گے۔ وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل، سپریم کورٹ بار کا نمائندہ اور 4 ارکان پارلیمنٹ بھی کمیشن کا حصہ ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن میں چیف جسٹس سپریم کورٹ اور 5 سینئر ترین ججز کی تجویز دی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں 4 صوبوں کی یکساں نمائندگی ہوگی۔ تجویز دی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کے تقرر کے لیے کمیشن کی سربراہی چیف جسٹس سپریم کورٹ کریں گے۔ ہائی کورٹس کے ججز کی تقرری کے لیے متعلقہ چیف جسٹس اور سینئر ترین جج شامل ہوں گے۔ مطلب ہائی کورٹس میں ججز کی تقرری کے لیے جو سپریم کورٹ کا کردار ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، وہ بھی اب پارلیمنٹ 3 ناموں میں سے کسی ایک کو سلیکٹ کرے گی۔ وفاقی آئینی عدالت چیف جسٹس سمیت 7 ارکان پر مشتمل ہوگی۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس 2 سینئر ترین ججز رکن ہوں گے۔ ایک ریٹائرڈ جج نئی عدالت کا چیف جسٹس نامزد کرے گا، اور پھر اس کے بعد جو جج کی عمر ہائی کورٹ کے لیے 40 سال ہوگی۔ 3 سالہ عدالت اور 10 سالہ وکالت کا تجربہ لازم ہوگا، اور مجوزے کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا، اب یہاں اصل بات آتی ہے، جو منصور علی شاہ صاحب کی تقرری ہے اس کے لیے یہ 8 رکنی پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا۔ چیف جسٹس آف پاکستان، جو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ ہے، اس کی تقرری سینئر ترین جو 3 ججز ہوں گے، منصور علی شاہ، منیب اختر اور یحییٰ آفریدی، ان میں سے کسی ایک پر کون کرے گا؟ 8 رکنی کمیشن کرے گا، پارلیمانی کمیٹی کرے گی، اور اس میں 9واں ممبر ہوگا پاکستان بار کا۔ تو اگر اپوزیشن 4 لوگ خلاف بھی ہو جائیں تو 4 حکومتی اور 1 پاکستان بار کا، یہ 5-4 سے وہ چیف جسٹس مقرر کر دیں گے۔ یہ
اس پورے جو نظام ہے اس کو تباہ کرنے کے مترادف ہے۔ اسی کے اوپر پھر بیرسٹر گوہر علی خان نے آج جو کمیٹی کا اجلاس ہوا تو بیرسٹر گوہر علی خان کا کہنا تھا کہ JUI اور حکومت کے ڈرافٹ کی کاپی مل گئی ہے، ان ڈرافٹس پر غور کریں گے اور آئینی عدالت بنانا بالکل غلط ہے۔ اور یہی بات سینیٹر کامران مرتضیٰ نے کہی ہے کہ آئینی عدالت پر ہم حکومت کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ٹوٹل 200 مقدمات ہیں، 200 مقدمات کے لیے آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ایک آئینی بینچ بنا لیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور 4 سینئر ججز پر مشتمل ہو، وہ آئینی کیسز کو دیکھتے رہیں، اور یہی کام آپ ہائی کورٹس میں چیف جسٹس اور 2 سینئر ججز پر مشتمل ہائی کورٹس کے آئینی بینچ بنا دیں۔ لیکن نئی عدالت، آپ 200 کیسز کے لیے نئی عدالت بنانے کا کوئی تک نہیں بنتا۔ یہی بات کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے۔ ایک تو اگلا جو اس کمیٹی کا اجلاس ہے وہ 17 اکتوبر کو ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے پاس 65,000 سے زائد کیسز زیر التوا ہیں، جن میں صرف 148 آئینی مقدمات ہیں، جو آپ صرف اور 28 سو موٹو کیسز ہیں۔ آپ صرف 176 مقدمات کے لیے ایک نئی عدالت بنا رہے ہیں، جبکہ سارا بوجھ پھر بھی سپریم کورٹ کے پاس رہے گا۔ ایسا طریقہ نکالنا چاہیے کہ کیسز کا بوجھ ختم ہو۔ بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ حکومتی مصوبے میں آئینی عدالت بنانے کی تجویز ہے۔ مصوبے میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کریں گے۔ دستاویز میں اگلے 4 ججز کو وہ چیف جسٹس اپوائنٹ کرے گا، جسے خود وزیر اعظم اپوائنٹ کریں گے۔ ایک ربڑ سٹیمپ کورٹ بنانے جا رہے ہیں جس کے 5 ججز وزیر اعظم کے اپوائنٹ کیے گئے ہوں گے۔ قومی اسمبلی میں لیڈر اپوزیشن عمر ایوب نے کہا کہ ہمارے 2000 کارکنان گرفتار ہیں، ان کی رہائی کی ہم نے بات کی۔ ہمارے MNAs کو 50 کروڑ کی آفر کی جا رہی ہے۔ ایسا عدالتی نظام لایا جائے جس میں ایک پرچے کے اوپر دوسرا پرچہ نہ ہو اور عدالتیں اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہی پشاور ہائی کورٹ کا جو تحریری حکم نامہ سامنے آیا، جس میں لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے جو آئینی ترامیم کے خلاف۔ لارجر بینچ میں اٹارنی جنرل کو بھی نوٹس جاری کر دیا، وفاقی حکومت کو بھی جواب طلب کر لیا ہے۔ اس کے اندر جو عدالت نے کہا ہے کہ کیس یہ ہے کہ آئینی ترامیم سے پہلے جو ڈرافٹ ہے اس کو کم از کم 8 ہفتوں کے لیے پبلک کیا جائے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو۔ اب عدالت نے کہا ہے کہ یہ اہم پوائنٹس ہیں، لارجر بینچ بنایا جاتا ہے۔ 15 اکتوبر کے لیے سب کو بلا لیا، جواب طلب کر لیا۔ جب 15 اکتوبر کو پشاور ہائی کورٹ کا لارجر بینچ بن گیا اور نظر آ رہا تھا کہ 15 اکتوبر کو سٹے آرڈر بھی ہو سکتا ہے، اب ایک اور ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا صرف 3 رکنی بینچ جو روٹین کا بینچ ہے، قاضی فیض صاحب، جسٹس نعیم افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن، جو روٹین کا ہے، پاکستان بار کونسل کے 6-7 ممبران نے، عابد زبیری وغیرہ نے، جو پہلی آئینی ترمیم سے متعلق درخواست دائر کی تھی، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا۔ حالانکہ ابھی بلوچستان بار کونسل نے نئی درخواست دی ہے جس میں انہوں نے نہ صرف پارلیمنٹ کے نامکمل ہونے کا بلکہ انہوں نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم کا جو مسودہ ہے وہ جب تک پبلک نہ ہو، ڈسکشن نہ ہو، تسلی کی ڈسکشن نہ ہو، تب تک ترمیم نہیں ہو سکتی۔ اس کو نہیں، صرف وہ جو پہلی درخواست تھی، جو پہلا ایک ترمیم کا ایک معاملہ آیا تھا سپٹمبر میں، اس کی بات سامنے آئی ہے اور اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے، اور 17 اکتوبر کو صبح 9 بجے 3 رکنی بینچ سماعت کرنے جا رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی سے کہہ رہی ہے کہ مبینہ طور پر جو الزام PTI لگاتی ہے کہ قاضی فیصل صاحب بینیفیشری ہیں آئینی ترمیم کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، تو اگر وہ خود سربراہ بن کے اس بینچ میں، تو اب آئینی جو مقدمات ہیں یا آئین کی تشریح کے لیے تو 3 رکنی بینچ سماعت ہی نہیں کر سکتا۔ تو آئینی ترمیم سے متعلق یہ بھی تو ایک آئینی تشریح ہے کہ کیا آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف کوئی ترمیم ہو سکتی ہیں، تو اس پر صرف 3 رکنی بینچ کیا کرے گا؟ تو یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب 17 اکتوبر کا مقرر کر دیا تو میں ناقص علم کہتا ہے کہ ہائی کورٹس میں ہونے والی جو کارروائی ہے وہ غیر مؤثر ہو جائے گی، اور وہ کہیں گے جائیں سپریم کورٹ میں، چونکہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو ٹیک اپ کر لیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔